औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया बिस्मिल्लाहि व सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर. We are doing the synopsis of the surahs, and this is that special class of ours. And I have finished quite a few surahs with you all. And today I thought that I will explain to you Ayatul Kursi with a different view, a view of Salat. And you see every verse of the Quran, all the verses that are there in the Quran from Allah, they represent Tawheed. वो तौहीद को रिप्रेजेंट करते हैं. व्हेन यू से अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, देयर इज ओनली वन लॉर्ड एंड ही इज द क्रिएटर ऑफ ऑल द क्रिएशन. तमाम आलमीन को उसने पैदा किया है. सो ये भी एक हिसाब से तौहीद को, इट रिप्रेजेंट्स तौहीद. Now when you go to Qul huwallahu ahad, there also Allah की यूनिकनेस की बात हो रही है, उसकी तौहीद की बात हो रही है, ये उसका तौहीद का जिक्र हो रहा है. और अगर आप पढ़ें कोई और, टेक एनी वर्स, कोई भी, अगर आप आए ततहीर पढ़ें कि उसने पाक किया जैसे उसे पाक करने का हक था, तो ये भी तौहीद को रिप्रेजेंट करती है. अगर आप कहें ज़ालिकल किताब ला रैबा फीह हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये किताब जो अल्लाह की तरफ से आई है, इसमें कोई शक नहीं, इट्स अ यूनिक बुक कम फ्रॉम द यूनिक लॉर्ड. तो अब देखिए सब चीजें जितनी आयतें, इफ यू टेक, इवन इफ यू टेक द वर्स लाइक तब्बत यदा अबी लहबन, तो वो भी अल्लाह की तौहीद को रिप्रेजेंट करता है. क्यों? कि अल्लाह के दुश्मन के लिए अल्लाह कह रहा है कि उसके दोनों हाथ जो हैं वो बर्बाद हो जाएं, वो कट जाएं. वो इसलिए क्योंकि वो अल्लाह की जो तौहीद है उसको बढ़ने के लिए वो कोशिशें करता है. और वो पैगंबर इस्लाम के पैरों पर ही टू पेल्ट हिम विद स्टोन्स, उनके पैरों पर पत्थरों से मारता था ताकि पत्थर जख्मी, क्या कि उनके पैर जख्मी हो जाएं, और वो जो इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए, तौहीद को आगे बढ़ाने के लिए जगह जगह जाते थे, वो जा नहीं पाए. तो इस तरह ईच एंड एवरी आयत, हर एक आयत, हर एक सूरा जो है, ये मैसेज तौहीद का ही देती है हमें. तो तौहीद जब हमारे पास अल्लाह की तरफ से आती है, इट कम्स फ्रॉम अल्लाह. सो व्हाट इज योर रिस्पॉन्स टू इट? आपका रिस्पॉन्स क्या होता है उसमें? यू रिस्पॉन्ड बाय प्रेइंग टू हिम. तुम उसकी नमाज पढ़ते हो, तुम उसका सिजदा करते हो, तुम उसके लिए रुकू करते हो, तुम उसके लिए क़याम करते हो. So these are the presentations, your responses to him, कि जो तूने हमें कुरान में भेजी है, हमारे रसूल के जरिए हम उसे एक्सेप्ट करते हैं. और ये हमारा रिस्पॉन्स है, ये हमारा तरीका है बताने के लिए कि ये एक एक बात हकीकत है. इसलिए भी हम उसमें सूरे पढ़ते हैं और हम हमारे एक्शंस को डिस्क्राइब करते हैं. जो हमारे एक्शंस हैं, जो भी सूरह में, चाहे रुकू हो, जो भी स्टैंसेस हैं, रुकू हो, सिजदा हो, तशहुद हो, हम उसमें जो बयान करते हैं, हम अपने वी डिस्क्राइब आवर रिएक्शंस, कि हमारे रिएक्शंस क्या हैं. सिजदे में जाते हैं तो हम कहते हैं कि तू सबसे बुलंद है, इसलिए हम तेरे आगे सबसे ज्यादा झुके हुए हैं. दैट इज, उससे ज्यादा इंसान झुक नहीं सकता. तो वो प्रीपोजिशन के, क्योंकि सबसे आला परवरदिगार है, तो हम एक्सप्रेस करते हैं कि जब तुझे हम सबसे आला कहेंगे तो वी गो दी ऑपोजिट वे, कि हम सबसे कमतर हैं, वी आर द मोस्ट लोली. इसलिए वो सिजदे के स्टैंस में हम रिप्रेजेंट करते हैं. और जब हम क़याम करते हैं, उसके सामने क़याम करना, यानी उसके सामने खड़ा होना, यू प्लेस योर सेल्फ बिफोर हिम. सो देर आर मेनी वर्जन्स टू इट. लेकिन मैं आज आपको जो बताऊंगी खुसूसन आयतल कुर्सी का, आयतुल कुर्सी से बताएंगे. इट इज अ वेरी बहुत एक्सप्रेसिव भी है ये वर्स. इसकी बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं जो रसूल खुदा ने बताए हैं, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने बताए हैं, मौला अली की तरफ से हमारे पास आते हैं. और इसके लिए पता है रसूल खुदा क्या कहते हैं कि अगर अपने घर से निकलने से पहले
اگر آپ آیت الکرسی پڑھ لیں گے تو اللہ آپ کے لیے 7,000 فرشتے بھیجتا ہے جو آپ کی حفاظت کرتے ہیں کہ جب کہ آپ اپنے گھر میں پلٹ کے واپس نہیں آتے، جب تک کہ آپ اپنے گھر میں پلٹ کے واپس نہیں آتے. اینڈ بسائڈز دیٹ، اس کے علاوہ بھی سوتے وقت اگر یہ پڑھی جائے، کہ انسان جب سوتا ہے اور سوتے وقت اگر یہ دعا پڑھتا ہے تو کہتے ہیں اس کی رات میں اس کا پروٹیکشن، حفاظت، فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں جب تک کہ وہ اٹھ نہیں جائے. اس کے بعد میں ہر واجب نماز کے بعد اگر آپ آیت الکرسی پڑھیں گے تو پھر حدیثوں میں لکھا ہے کہ اس کے اتنے قریب جنت ہے، اتنے قریب جنت ہے کہ وہ امیجن بھی نہیں کر سکتا، یعنی وہ جنتی ہے، وہ جنت والا ہے. اور خود پیغمبر اسلام نے مولا علی سے کہا ہے کہ آیت الکرسی پڑھا کریں، کیونکہ اس کے ایک ایک حرف میں، ایک ایک لیٹر، ایک ایک الفابیٹ میں 1,000 بلیسنگز ہیں، 1,000 ثواب ہیں اور 1,000 رحمتیں ہیں ایک ایک حروف میں. تو آپ جان سکتے ہیں. اور پھر موسٹلی اٹ از کہتے ہیں کہ یہ اتنی خود پیغمبر اسلام آیت الکرسی کو حسنین علیہ السلام کے لیے پڑھا کرتے تھے. تو یو کین امیجن کہ اس کی امپورٹنس کتنی ہے. تو اب دیکھیے، جب آپ جانتے ہیں کہ میرا طریقہ پڑھانے کا آپ کو، کہ میں کوئی بھی چیز اگر آپ کو بتاؤں گی تو ویوز سے بتاتی ہوں، اور ہمارے پاس ڈفرینٹ ویوز آتے ہیں. اب یہ جو آیت الکرسی ہے اسے بھی ہم اتنے سارے ویوز میں لے سکتے ہیں. توحید تو ہے ہی ہے کہ توحید ہے، besides that also ہم لوگ اس کو اسماء الحسنہ کے ویوز سے بھی لے سکتے ہیں، اور اسے آپ کربلا کے ویو سے بھی لے سکتے ہیں. تو میں جو آپ کے سامنے پریزنٹ کروں گی، ٹوڈے، آج میں جو ہے وہ سلاد کا ریپرزنٹیشن کروں گی. اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اف آئی کین کمپلیٹ دس ارلیئر دین آئی ول موو ٹوورڈز دا کربلا کا. ادروائز آئی ہیو ریٹن بوتھ فار یو آل اپنے چیٹ میں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آئی ول ڈو with Karbala as the understanding of آیت الکرسی. سی جس طرح آیت الکرسی شروع ہوتی ہے، اس کا word to word it has got many parts. اس کے اندر we'll divide it into 8 parts. ہم اسے 8 parts میں ڈیوائڈ کر کے ہم اسے اچھی طرح سمجھیں گے. اور آپ اس کے معنی بھی اچھی طرح سمجھیے، کیونکہ بہتر ہوتا ہے کہ انسان جو پڑھتا ہے وہ سمجھے بھی، rather than پڑھتے جائیں اور کچھ سمجھے نہیں. اس سے بہتر ہے نہیں کہ 100 آیتیں پڑھنے سے اچھا آپ 10 آیتیں پڑھیں، اس طرح پڑھیں کہ آپ انہیں سمجھ سکیں. تو اب اللہ یہ جب یہ شروع ہوتی ہے تو اللہ کے نام سے شروع ہوتی ہے، اور اللہ کا نام ہے اللہ لا الہ. It starts like that. That is the first part. تو یہ کیا ہے؟ یہ توحید ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے اور اس کے سٹیٹس پہ کوئی نہیں ہے، اس کا ایک یونیک سٹیٹس ہے. تو as it begins اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ لا الہ الا ہوا، کوئی نہیں ہے اس کی جگہ پہ سوائے وہ خود، کوئی نہیں ہے اللہ سوائے وہ خود، کوئی نہیں ہے معبود سوائے وہ خود. ہوا itself when it is applied to name, to Allah's name, hua is generally a male pronoun ہے Arabic کا. لیکن when it applies to Allah، وہ اللہ کے ساتھ اپلائی کیا جاتا ہے جب ہوا، تو وہ خود اسم اعظم ہو جاتا ہے، وہ خود اسم اعظم ہو جاتا ہے، جو مولا علی نے آپ کو دعائے مشلول میں بتاتے ہیں مولا کہ وہ کیا ہے. where is he, how is he، اس طرح وہ ایکسپلینیشنز کرتے ہیں مولا علی. اور جب لوگوں نے پوچھا مولا یہ ہوا کیا ہے، تو یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، تو کہتے ہیں یہ اسم اعظم ہے. سو دیٹ از واٹ اٹ از، اللہ لا الہ الا ہوا itself is an اسم اعظم. not only that بسم اگر ہم یوز کرتے ہیں نا، اسم کا مطلب ہوتا ہے نام، کسی کا بھی نام ہو سکتا ہے. لیکن جب اسم کو اللہ کے ساتھ یوز کیا جاتا ہے تو اس کے اندر اتنے سارے نام آتے ہیں کہ یو کین ناٹ کاؤنٹ دوز نیمز. نہیں، انسان کی زندگی بہت کم ہے اور اللہ کے اسما بہت زیادہ ہیں. تو وہ صرف اللہ کے لیے جب اپلائی کیا جاتا ہے اسم، تو اپنے ذات میں ایک اسم اعظم ہو جاتا ہے. تو اس طرح یہ آیت یہ شروع ہوتی ہے آیت الکرسی کے جب اٹ پروناؤنسز
سب سے پہلے کہ کوئی وہ اسٹیٹس پہ، اللہ کے اسٹیٹس پہ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے معبود، کوئی نہیں ہے خدا سوائے اس کے، اور اس کے بعد میں اس کے دو نام یوز کیے جاتے ہیں. اب میں نے کہا نا توحید آ گیا، تو اب توحید آنے کے بعد میں کیا ہے؟ توحید جب آپ تک پہنچ گئی تو there should be a response in you, and that response is ibadat. Abdiyat is the acceptance. Namaz, salat, roza, it is an acceptance of his acceptance of his tawheed, and it is the proof of our abdiyat. So ab kehte hain, jab huwal hayyul qayyum, hay means, this is the second part, we have come to the second part, hayyul qayyum. Hay means ever living, qayyum means established forever. جب اللہ کے لیے آتا ہے قائم ہے وہ, he is established, he is self sustaining. تو ہئی اور اس کے بعد میں قیوم, تو اللہ کا نام آیا ہئی, تو اللہ کے نام ہئی سے ہمیں ملی حیات. we are living, we are breathing کیونکہ he is high, وہ زندہ ہے اور ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. he is ever living, that is why we get life. اس کی ہائی سے وہ ہمیں زندگی دیتا ہے, کیونکہ وہ ہائی ہے, اس نے ہمیں زندگی دی. اب یہ زندگی کا اسٹیبلشمنٹ, the recognition, the individuality, جب آپ یہاں سے جائیں گے تو اللہ کہتا ہے نا اس میں سورہ یاسین میں کیا کہتا ہے, آثارہم, جو تم آگے بھیجتے ہو اور جو تمہارے آثار ہیں, جو تم پیچھے چھوڑ کے آتے ہو نا. امام مبین کی آیت ہے, انا نحنو نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارہم, ما قدموا جو تم نے آگے بھیجا ہے اور جو تم آثار پیچھے چھوڑ کے آئے ہو. تو نیچرلی دیٹ از یور اسٹیبلشمنٹ, وہ آپ کا قیام ہے, وہ آپ کی زندگی کا قیام ہے. زندگی ختم ہو گئی تو زندگی جب موت پر آ گئی, یہ اس دن کا نا کہتے نا جو آگے بھیجا, ما قدموا و آثارہم, تو وہ جس مومنٹ پہ آپ کہہ رہے ہیں ما قدموا یعنی جو زندگی میں آپ نے اپنے لیے آگے بھیجا, اس وقت آپ مردہ ہیں. اور جو آپ اپنے پیچھے زندگی میں مرنے سے پہلے چھوڑ کے آئے ہیں, تو یہ آپ کی اسٹیبلشمنٹس ہیں. اس کے ساتھ آپ کو کھڑا ہونا ہے, اس کے ساتھ آپ کو کھڑا ہونا ہے. اور اللہ کا نام ہے قیوم, تو اس کے ذریعے, اللہ کے ذریعے ہمیں قیام ملا اس دنیا میں. کیونکہ قیام ہمیں اس دنیا میں ملا, ہمیں ہمیشہ باقی رہنا ہے. اللہ نے کہا تم کو آثار بھی چھوڑ کے آنے ہیں اور تمہیں کچھ آگے بھی بھیجنا ہے کہ تمہاری ایک آئیڈینٹی ہو, کیونکہ قیوم ہے وہ قیوم ہے. اور قیامت کا دن بھی اسی سے ڈرائیوڈ ہے, اسی سے ڈرائیوڈ ہے. تو اور جو کہتے ہیں آپ نماز میں قیام پہ کھڑے ہوتے ہیں, when you stand at qiyam, what are you representing? You are representing everything that you did before that qiyam. اس قیام سے پہلے آپ نے جو کچھ کیا ہے, جو بھی نیکی کی ہے, وہ آپ کی پریزنٹ ہو رہی ہے. نماز is, that's what it is. It's like a sieve, ایک چھلنی کی طرح ہے. جتنی بھی آپ غلطیاں کرتے ہیں صبح کے بعد, نماز صبح کے بعد, جب آپ ظہر پہ آ کے کھڑے رہتے ہیں, غلطیاں معاف کر دی جاتی ہیں اور صرف نیکیاں رہ جاتی ہیں. تو اسی لیے ہم بار بار نماز پڑھتے ہیں. نہیں تو ہم بھی ایک وقت پڑھ لیتے, دن میں ایک وقت یا رات میں ایک وقت, وہ کافی رہتا. نو, all the time, because we are perpetually ہم غلطیاں کرتے ہیں. تو نا وہ قیام جو ہوتا ہے ایٹ دیٹ ٹائم, جو آپ نے نیکی کی ہے, جو غلطیاں کی ہیں وہ ڈراپ آؤٹ ہوں گی, اور جو نیکیاں کی ہیں وہ اسٹیبلشڈ ہوں گی. نماز کے ٹائم, قیام کے ٹائم کے پروردگار یہ میرا قیام ہے, this is my recognition کہ میں نے آج یہ نیک کام کیا تھا. سو وہ قیام سے کس کے لیے؟ قیوم. You are standing for him and you are representing, all your good deeds in front of your qayyum. تو وہ روز جو آپ کرتے ہیں نا, ہائی زندگی ملی ہے تو قائم کرنا ہے. You have to make a name for yourself.
And it doesn't mean, name for yourself, it doesn't mean that you have to become the greatest man, the richest man, the wealthiest man, the king of this world, very popular. No, it means, you have to take these lessons from the imams themselves. Okay, how simple their lives are. There are two type of popularities. जब इंसान के अंदर खुद कोई पॉपुलैरिटी नहीं होती है, खुद कोई इंडिविजुअलिटी क्रिएट नहीं कर पाता है अपने आर्ट से, अल्लाह ने हमको सबको अपनी रहमतों से नवाजा है. एवरी पर्सन इज अ यूनिक पर्सन. तो जब वो अपने आप की, वो जो अल्लाह ने उसे ब्लेस किया है, जब वो उसे डजंट यूज दैट, he doesn't make it reach its potential, he doesn't work for it, what does he do? He wants to make his name, so he will start wearing very good clothes, very good ornamentations, started doing, lots of spending lot of money on yourself. Why do people carry these, आजकल के जमाने में आप देखते हैं, पीपल वांट टू कैरी, ब्रांडेड थिंग्स, यूज ब्रांडेड कार्स, यूज एवरीथिंग, अपने लिए ब्रांडेड चाहिए. तो क्यों चाहिए? क्योंकि आपका, इंसान, आई डोंट मीन आपका, जब इंसान अपने लिए कोई आइडेंटिटी नहीं ला पाता, तो वो दूसरे की आइडेंटिटी को अडेप्ट करता है, दूसरे की आइडेंटिटी को अडेप्ट करता है कि मैं ये कार यूज करूंगा, या मैं ये ब्रांड की वॉच यूज करूंगा, तो everybody will know that I am something. But you are not doing anything for yourself, you are just representing that brand. That is nothing of yours. What is yours is, अगर आपने किसी एक को एजुकेट कर दिया, that is yours. If you created, if you made your children successful in this world, that is yours. If you helped a friend in a bad time, that is yours. ये छोटी छोटी चीजें जो इंसान गिनती में नहीं रखता, वो अल्लाह के यहाँ बड़े बड़े अकाउंट्स में लिखी जाती हैं. So this is how you established yourself. और अल्लाह आपको, आपके लिए इतनी ही रखता है एस्टेब्लिशमेंट, जितनी उसने आपको पोटेंशियल दी है, उससे ज्यादा नहीं. अल्लाह हर बार कहता है कि तुम्हारी कुव्वत से ज्यादा वो आजमाता ही नहीं है. सो सी दिस दिस पार्ट ऑफ आयतुल कुर्सी, फर्स्ट पार्ट, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ, ये तौहीद है. और हई वो है, उसने हमें जिंदगी दी है, और वो कय्यूम है, हमेशा एस्टैब्लिश्ड रहेगा. इसलिए उसने हमें भी एस्टैब्लिशमेंट का वक्त दिया दुनिया में, कि दुनिया में जाके नाम कमा के आओ, ताकि मेरे सामने आके कयामत के दिन तुम खड़े हो सको. वो हमारा मकाम होगा. आपको पता है ना मकाम इब्राहिम क्या है? व्हाट इज द ज़ेनत ऑफ इब्राहिम? काबे में जब हम हज करने जाते, कहते हैं मकाम इब्राहिम, वहां पे जाके नमाज पढ़नी होती है, क्योंकि वहीं पे खड़े होके उन्होंने काबे की तामीर की थी. सो दैट इज द पिनिकल ऑफ हिज गुड डीड्स. तो अल्लाह ने उसका नाम लिया है मकाम इब्राहिम. ही क्रिएटेड, आपका भी है, लेकिन आपको नहीं पता कि आपने कौन सा क्रिएट किया है. उन्होंने वहां अल्लाह का, वहां खड़े होके उन्होंने काबे की तामीर की थी. अल्लाह ने दिया मकाम इब्राहिम, नाम मिल गया. तो इस तरह हर एक का कायम एंड मकामा वन एंड द सेम थिंग्स. ओके, डजंट मीन कम फ्रॉम द सेम रूट. सो वो खड़े होने की जगह, वो एस्टैब्लिशमेंट की जगह सबके लिए है, और वो कय्यूम है, वो खड़ा रहेगा, वो एवर एस्टैब्लिश्ड है. वो हर रोज लोग जीते हैं, मरते हैं, काम करते हैं, नेकी करते हैं, और जिंदगी गुजारते रहे, वो उनके एस्टैब्लिशमेंट्स को देखता रहता है. और कयामत का दिन भी अगेन इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द सेम रूट. कायम, कयामत के दिन आपका प्रेजेंटेशन होगा कि हाउ वेल डिड यू एस्टैब्लिश योरसेल्फ in the world and come here. So that is what is called the qayyum, high qayyum. So with life is the worship. अल्लाह ने कहा ना, कुरान में कहा, नहीं बनाया मैंने जिन और इंसान को मगर इसलिए कि वो मेरी इबादत करें. सो इबादत में ही आपका एस्टैब्लिशमेंट एक्सेप्ट होता है.
جو بھی آپ نے نیک کام کیا ہے وہ اسٹیبلش ہوتا ہے. تو اب دیکھیے یہ آپ کے ہم قیام کا ذکر کر رہے تھے کہ جو نماز میں آپ کا قیام ہوتا ہے, یو اسٹینڈ فل یور باڈی اسٹرینتھ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نا, the stance is like that you have to stand exactly, leave your hands free and stand. You are born free. اللہ کہتے ہیں you are born free. اور pray with freedom. Pray with freedom. اور یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں نا, مولا علی کہتے ہیں نا 3 قسم کے ہوتے ہیں عبادت گزار. ایک جو جہنم کے ڈر سے عبادت کرتے ہیں وہ غلام ہوتے ہیں. ایک جو جنت کی شوق میں عبادت کرتے ہیں وہ تجارتی ہوتے ہیں, بزنس مین ہوتے ہیں, ٹریڈرز. دے وانٹ ٹو ٹریڈ, نماز خریدو جنت دو. اور مولا کہتے ہیں کہ ایک وہ جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں کیونکہ اللہ کو نماز کے قابل سمجھتا ہوں کہ اس کا سجدہ کیا جائے. سو دیٹ از دا ریزن یو آر فری. یو ہیو ٹو پرے وتھ فریڈم, ناٹ فار اینی تھنگ ایلس. وین اللہ نے تمہیں زندگی دی کوئی کنڈیشن نہیں رکھا تھا. اب اس کی نماز تمہارا جواب ہے یہ صلات, تو اس پہ کوئی کنڈیشن نہیں رکھو کہ اس کے بدلے یہ ملے گا. دیٹ از واجب آن یو. دیٹ از اے response to him that yes, you are my creator, you are the one who have given me life so that I come here and do something, some successful thing, and I go back and I stand in front of you. So that was Hayy Qayyum. Now we come to the third part which says la ta'khuzahu sinatun wala nawm. That's it says la ta'khuzahu sinatun wala nawm, does not catch him slumber or sleep. Slumber or sleep جو ہے نا, see these are the things. Slumber اور sleep کیا چیز ہوتی ہے آپ کو پتا ہے, جو overtake کر لے انسان کو overtake کرتی ہے. Slumber with tiredness, اگر آپ بہت زیادہ exerted ہیں تو naturally slumber ہو جاتا ہے. اور جب بالکل انسان تھک جاتا ہے, رات آ جاتی ہے, تو nights are for sleep. اللہ کہتا ہے نوم کے لیے. اور اللہ کہتا ہے نا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّوْمَ سُبَاتًا, یعنی ہم نے نیند کو تمہارے آرام کے لیے بنایا ہے. سو نا اللہ نے ہر چیز کا کریشن کیا ہے. نوم از آلسو اے کریشن, نیند بھی ایک کریشن ہے. تو جو چیز اوور پار کر لے, ہمیں جو چیز اوور پار کر لیتی ہے وہ نوم ہے, یعنی نیند ہے, اور سلمبر ہے, سنت اینڈ نوم. تو اللہ کہتے ہیں اللہ کو یہ چیزیں اوورٹیک نہیں کر سکتی ہیں, یہ چیز اللہ کو اوورٹیک نہیں کر سکتی. یہی بات کہی جاتی ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اب دیکھیے میں نے کہا نا ایگزرشن ہوتا ہے, انسان کو سلمبر ہو جاتا ہے. اور سلمبر our bodies are made of spirits. ہمارے جسم کے اندر اللہ نے روح رکھا ہے, روح کو رکھا ہے, اور روح از فرام دا ٹریجرز آف گاڈ. جب کسی نے روح کے بارے میں مولا علی سے سوال کیا تھا تو مولا نے کہا کہ اللہ کے بہترین خزانوں میں سے اس نے ایک یہ قیمتی چیز نکالی اور انسان کے اندر دی. تو اٹ از سچ اے پریشس, یہ چیز اتنی پریشس ہے, یہ روح اتنی پریشس ہے, لیکن یہ جسم کے ساتھ کیونکہ یہ دنیاوی نہیں ہوتی ہے, اٹس ہوا. ہم ڈہنے والے ہیں, ہم مٹی کے بنے ہیں, لیکن ہماری روح مٹی کی بنی نہیں ہے, وہ پرواز کرنے والی ہے. تو یہ دونوں اپوزٹ چیزیں ہیں, کیا, جسم اور روح. تو نیچرلی جب ٹائم بہت زیادہ گزر ہو جاتا ہے نا, تو ناؤ دیٹ ہیز ٹو لیو یور باڈی فار سم ٹائم, that ruh has to leave your body for some time. اسی میں کہتے ہیں نا کہ لا تأخذہ سنۃ نوم, that you have to get unconscious for some time, so that it becomes conscious, so that your spirit become conscious. So that's what it lives for that few hours or few time. تو اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ اللہ تو نور ہے, اللہ تو خالق ہے. تو اسے کس طرح اونگ ہوگی, یا اسے کس طرح نیند ہوگی؟ اونگ جو کہتے ہیں نا, ریزن فار سلمبر از ایگزرشن اینڈ ریزن فار سلیپ از دا چینج آف دا ڈے اینڈ دا نائٹ, is a change of the day
اینڈ نائٹ. اور کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں نا ہم نے لباس بنایا ہے رات کو کہ تم آرام کرو. وجعلنا لیلا لباسا وجعلنا نہارا معاشا. تو یہ ساری چیزیں اس میں ہی آ گئی ہیں کہ اللہ نے نیند کو اس لیے بنایا کہ وہ آپ کے آرام کے لیے ہے. اور پھر اللہ نے عبادتیں دن میں بھی رکھی اور رات میں بھی رکھی. اللہ نے دن میں بھی رکھی اور رات میں بھی رکھی, اور ایسے امپورٹنٹ ٹائم پہ بھی رکھی کہ جہاں پہ نوم جب ہم پہ نیند آتی ہے, جیسے صبح کا وقت نیند کا وقت ہوتا ہے, رات کا وقت اونگ کا وقت ہوتا ہے, ہمیں نہیں پڑھنا ہے, صبح میں نہیں اٹھنا ہے. سو دیٹ از واٹ when you want to attain power, to achieve something in this life, you have to fight these two things. ہمیں یہ دو چیزوں سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے کہ جب اگر نماز کا وقت ہے مجھے اونگ نہیں آنا چاہیے, اگر جب نماز کا وقت آ گیا صبح کا تو مجھے اٹھ جانا چاہیے, کیونکہ اللہ کی ذات وہ ہے جسے یہ اوورٹیک نہیں کر سکتی چیزیں, ہمیں اوورٹیک کر لیں گی, بٹ ٹو ریٹین اٹ, ٹو فائٹ وتھ اٹ, ٹو کم آؤٹ آف اٹ, یو آر این اچیور. اسی لیے اللہ نے بار بار نماز کا ذکر کیا ہے اور بار بار نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے. صبح میں بھی پڑھو, نیند کو چھوڑ کے پڑھو, مڈ ڈے میں بھی پڑھو, عصر میں بھی پڑھو, ظہر بھی پڑھو, عصر بھی پڑھو, مغرب بھی پڑھو, عشاء بھی پڑھو, کہ اتنا زیادہ نہ اونگ ہو تم کو نہ نیند ہو. If you know or you do not know, the physical performance of your salat keeps you very aware of things. It keeps you very what do you call, it keeps you aware of things around it, and it takes away the heedlessness. You become vigilant. جو heedlessness ہوتی ہے, لاپرواہی, بھول, یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ سیٹنک ہوتی ہیں, اور یہ دور ہو جاتی ہے انسان, کیونکہ بار بار وہ اپنے دماغ کو زمین پہ رکھتا ہے. تو that it has the physical effect also, کہ نیند آپ پہ اوور. آپ دیکھتے ہیں نا کچھ لوگ سوتے ہیں تو کتنا سوتے ہی چلے جاتے ہیں, سوتے ہی چلے جاتے ہیں, کیا اچیو کر پاتے ہیں وہ. تو that is that division of day and night, that division of day and night Allah has kept so that ہمیشہ تم aware رہو, be aware of your time. اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو تہجد نہیں پڑھتا, جو تہجد پڑھتا ہے وہ ہمارے شیعوں میں سے ہوتا ہے. So you have to have that tahajjud where you have to fight your sleep, you have to fight yourself, and you have to come back. So that is what it is, no slumber and no sleep. یہ اللہ کے لیے ہے, اور ہمیں slumber اور sleep دونوں آئے گا, لیکن ہمیں اسے فائٹ کرنا ہے جب ہمیں کوئی بھی کام کرنا ہے. تو یہ جب آپ نماز میں سیکھتے ہیں یہ عادت, تو یہ آپ کی زندگی کی ڈسپلن ہو جاتی ہے, یہ آپ کی زندگی کی ڈسپلن ہو جاتی ہے. اور زندگی کی ڈسپلن یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کو کام کرنا ہے آپ کو سونا نہیں ہے, جب آپ کو کام کرنا ہے آپ کو سونا نہیں ہے. یو ہیو ٹو ورک ایٹ دا پراپر ٹائم. اگر آپ وہ ٹائم آپ کا کھو دیں گے, سو اٹ نیور کم بیک, it never come back. So you become vigilant over yourself, and you become very aware of what is happening in your life. And then we come to the fourth part, which says lahuma fis samawati wama fil ardh. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے, اسی کی بادشاہت آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. Now زمین, زمین, what is زمین? زمین is something that is grounded, and asman is something, those are the canopies. تو whatever is grounded, جو بھی زمین ہے, اسے زمین صرف ارتھ کا مطلب نہیں ہوتا ہے, اس کا مطلب صرف ارتھ نہیں, صرف دنیاوی زمین نہیں ہے. It means زمین, ہر زمین, every ground, like every sky that covers every land, that ground is included in that. And for the earth, the innermost coast, the innermost core, where you go, it is called the tahta sura, where it is ends, جہاں پہ زمین کے لیولز ختم ہو جاتے ہیں, اسے کہتے ہیں تحت سورا. اور جو آسمان, it is said, کہ تحت سورا جو ہے, there is one part of hell over there.
دیر از اے ون پارٹ آف ہیل جو دنیا کا جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ قم میں ہے، اسی طرح جہنم کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ جہنم کی ایک گھاٹی اس دنیا میں ہے اور وہ تحت السرا میں ہے، کہ وہاں پہ آگ اور آگ ہے. اٹ ہیڈ ہیپن سم ٹائم کوئی بادشاہ کے وقت، آئی ڈونٹ ریمبر، کوئی خلیفہ کے وقت، ایٹ پریزنٹ آئی ڈونٹ ریمبر ہز نیم، لیکن کوئی امام کے زمانے میں جب کوئی خلیفہ تھا اور وہ لوگ جب زمین کھود رہے تھے تو اندر سے انہیں بہت آوازیں آ رہی تھیں اور بہت جیسے لوگ چیخ پکار کر رہے تھے. تو پھر جب امام کے پاس یہ بات آئی تو شاید کنواں کھودا جا رہا تھا، تو امام نے کہا اسے بند کر دو کیونکہ یہاں پر ایک جہنم کا حصہ ہے. سو دیٹ ہم تفسیروں میں اور جو کتابوں میں پڑھتے ہیں ایسی بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. تو اب دیکھیے زمین اور آسمان، اللہ کہتا ہے زمین اور آسمان، تو زمین وہ ہے جو تحت السرا تک ہے، اور پھر یہ زمین ہے جس میں ہم کھڑے ہیں. آسمان جو دنیاوی آسمان ہے جو پہلا ہے، اللہ کہتا ہے جسے میں نے ستاروں سے سنوارا ہے، اور اس کے بعد میں آسمان پر آسمان ہے، اور آسمانوں کے بعد کرسی، عرش، کرسی، لوح، قلم، اور ساری سدرا سے گزرتے ہوئے that is the point of قاب قوسین. وہ قاب قوسین کی پوائنٹ ہے. سو دیز آر دا 2 ایکسٹریمز وی نو اباؤٹ، جو ہم نے قرآن میں پڑھے ہیں، جو ہم نے حدیثوں میں اور تفسیروں میں پڑھے ہیں کہ یہ 2 اینڈز ہیں. لیکن اس کے بیچ میں تو کتنے سارے ہیں، ایک پہ جس پہ ہم رہتے ہیں. تو اب اگر اس کی بھی بات کریں گے تو اللہ کہتا ہے اسی کا آسمان ہے اور اسی کی زمین ہے، اسی کے آسمان ہے اور اسی کی زمین ہے. تو واٹ ڈز اٹ مین؟ ہم جب بھی کوئی مسجد میں جاتے ہیں، ہم وہاں پر مسجد کی احترام کی نماز پڑھتے ہیں نا، آپ تحیت کی نماز جو مسجد میں جاتے ہیں، اور جہاں جس زمین میں آپ یو ٹریول ویئر ایور یو وانٹ ان دا ورلڈ، جس زمین پہ آپ نماز پڑھیں گے، جس طرح مسجدوں کی زمین آپ کی گواہی دیں گی کہ اس بندے نے آ کے یہاں پر نماز پڑھی تھی، اسی طرح جس زمین پہ آپ نماز پڑھیں گے، دنیا کی زمین، دنیا the world is like a masjid، جہاں بھی آپ پڑھیں گے نماز، وہ آپ کی وہ زمین آپ کی گواہی دے گی. اسی لیے ہماری ریلیجن میں یہ بات آتی ہے، ہماری تہذیب میں یہ بات آتی ہے کہ آپ جہاں پہ بھی جائیں آپ وہاں پر نماز پڑھیں تاکہ وہ زمین قیامت کے دن آپ کی گواہی دے گی. سو دس از not only are you standing for نماز، not only are you standing for نماز، but زمین تمہاری گواہی دے رہی ہے، جو آسمان تم کو کور کیے ہوئے ہے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. بیکاز نماز از سچ اے پاور، از سچ اے لائٹ. ہمیں نہیں نظر آتا لیکن انہیں نظر آتا ہے. خمینی صاحب in his book آداب الصلاۃ beautifully he writes, he said کہ جو وہ 4 مرتبہ تکبیر کی جاتی ہے، 4 مرتبہ تکبیر کے ساتھ جب ہم اذان شروع کرتے ہیں تو why he gives a reason why the 4 تکبیرز، وہ 4 تکبیریں کیوں کی جاتی ہیں؟ کہتے ہیں ایک مشرق کے لیے، ایک مغرب کے لیے، ایک زمین کے لیے، ایک آسمان کے لیے. کہتے ہیں جب یہ چاروں تکبیریں کیے جاتی ہیں، یہ چاروں ڈائریکشنز کے فرشتے آ کے آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. اسی لیے یہ تکبیریں 4 ہیں. سو نا یو کین امیجن کہ how much of the energy, how much of the light energy and how much of the blessings, we will say blessings in the language of the Quran, blessings, برکت، نور، فیض، جو بھی کہیں آپ، اتنی ساری آپ کے ساتھ میں ہیں چاروں طرف، اوپر نیچے آگے پیچھے، جو آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہی. کین یو امیجن کہ ایک انسان کے نماز پڑھنے کے لیے اسے کتنا نور سمٹتا ہے اس کے اندر، کتنا نور، اس کی کوئی گنتی نہیں ہے. That's why لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. آپ اس کو صلاۃ کے پوائنٹ آف ویو سے لیں گے تو آج سمجھ لیجئے کہ ساری چیزیں آپ کی گواہی دے رہی ہیں کہ آپ اس وقت کھڑے یہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد میں کہتے ہیں نا، اس کے بعد میں آپ کے خود کے باڈی پارٹس، آپ کی جیسے نا مساجد، جب انسان مر جاتا ہے تو آپ کو پتا ہے نا ہم لگاتے ہیں کافور اور تمام چیزیں جو یوز کرتے ہیں، تو کس جگہ پہ ہم لگاتے ہیں؟ ان جگہوں پر جو سجدہ کرتی ہیں،
the forehead, the hands, the knees and the toes. 7 چیزوں پر کیا لگایا جاتا ہے؟ مساجد پہ وہ کافور لگایا جاتا ہے اور جو خیر جو بھی چیزیں لگائی جاتی ہیں, بیکاز دے آر سو امپورٹنٹ. کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ اور کافور آپ کو پتا ہے نا, کیمفر از فار واٹ, اس لیے لگایا جاتا ہے کہ انسان کی یہ چیزیں جلدی ختم نہیں ہوں, کیونکہ یہی تو نماز پڑھتی تھی. اسی کی مدد سے انسان نماز پڑھتا تھا, تو اسے مساجد کہتے ہیں. the 7 مساجد within you. اس لیے again I'll quote, I'll again go back to Khomeini Sai's book in Adab as-Salat, where he says a man is a masjid himself. مٹی کی بنے ہیں, مسجد بھی مٹی کی بنی ہے, ہم بھی مسجد مٹی کے بنے ہیں, مسجد میں لوگ جاتے ہیں نماز پڑھنے, ہم بھی اپنے جسم سے نماز پڑھتے ہیں. سو نیچرلی دیز آر our مساجد. سو نیچرلی مسجد میں کیا نہیں کر سکتے؟ مسجد میں جھوٹ نہیں بول سکتے, مسجد میں گناہ نہیں کر سکتے. سو یو شوڈ ریسپیکٹ یور باڈی. تمہیں اپنے جسم کی عزت کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ نے اسے مسجد بنایا ہے. تمہیں اپنے زبان سے بری باتیں نہیں نکلنا چاہیے, کیونکہ اسی زبان سے ہم کلمہ پڑھتے ہیں, اسی زبان سے ہم قرآن پڑھتے ہیں, اسی زبان سے ہم درود پڑھتے ہیں. سو یو ہیو ٹو ریسپیکٹ دیز تھنگس which we are using for the greatest Lord. We cannot misuse them. اسی لیے کہتے ہیں نا قیامت کے دن اللہ کہتا ہے سورہ یاسین میں, الیوم, آج کے دن کیا ہوگا؟ کلام کریں گے ہم سے تمہارے ہاتھ اور گواہی دیں گے تمہارے پیر کہ تم کہاں کہاں کمانے جایا کرتے تھے, اور تمہاری منہ پہ تالے لگے ہوں گے. نختم علی افواہہم وتکلمنا بایدیہم واشہد ارجلہم. تو تمہاری زبانوں پہ تالے لگیں گے اور تمہارے ہاتھ جو ہیں وہ اللہ سے کلام کریں گے اور تمہارے پیر جو ہیں وہ گواہی دیں گے. تم کس جگہ جاتے تھے گواہی کمانے کے لیے؟ تو کیوں جو کربلا جاتا ہے, جو حج پہ جاتا ہے, تھک جاتا ہے چلتے چلتے, گواہی دیں گے پروردگار اس نے سرو کیا ہمیں کہ ہم تیرا حج کریں, کہ ہم حسین کی زیارت کریں, چل چل کے گئے. یہ ہاتھ کہیں گے کہ پروردگار اسی سے نماز, اسی سے تکبیر, اسی سے تسبیح ہوتی تھی, اسی سے تصدق دیے جاتے تھے, اسی سے ماتم کیے جاتے تھے. سو دیٹ از واٹ اللہ نے یہ چیزیں یہ سب اللہ کی ہی ہیں. دیٹس وائی دے کال دو مساجد. سو اس کے لیے کہتے ہیں نا من ذا الذی یشفع, سوری, لہ ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کچھ اللہ کا ہے. تو ہم بھی تو اسی کا ایک حصہ ہے نا, زمینوں اور آسمانوں کا. سو وی آلسو بلونگ ٹو ہم, ہم بھی اسی کے ہیں, اپنے آپ کے نہیں ہیں. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, کون ہے جو شفاعت پیش کر سکتا ہے, کون انٹرسیڈ کر سکتا ہے بغیر اس کی اجازت کے؟ یعنی انٹرسیشن ہے لیکن اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہے. Now come to intercession in your salat, come to intercession in your salat. کہاں پہ انٹرسیشن ہے سلات میں؟ دیکھیے 2 ورڈز بالکل ایک طرح لکھے جاتے ہیں, 2 ورڈز بالکل ایک طرح لکھے جاتے ہیں عربی میں, سوائے ایک زبر کا اور ایک کھڑے زبر کا فرق ہے. ایک پہ زبر ہے اور ایک پہ کھڑا زبر ہے. ایک ہے سلات اور ایک ہے صلوات. It is written exactly the same way. تو صلات جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے اور جو صلوات ہے وہ رسول کے لیے ہے. لیکن اگر آپ اسے اوریجنل فارم میں دیکھے جائیں تو یہ ایک کمیونیکیشن ہے. نماز از اے کمیونیکیشن. شروع کس نے کیا؟ رسول اللہ نے. سب سے پہلے وہ ہیں عبد اللہ کے, انہوں نے عبادت کی. تو سب سے پہلے صلات کس نے پڑھی؟ وَأَقِيمَ الصَّلَاةَ وَأَقِيمَ الصَّلَاةَ وَأَقِيمَ الصَّلَاةَ, قائم کرو نماز کو, قائم کرو. سب سے پہلے کس نے نماز کو قائم کیا؟ سب سے پہلے نماز کو قائم کرنے والے رسول اللہ تھے. تو پھر صلوات کہاں سے آیا؟ صلات رسول کی طرف سے اللہ کی طرف گئی, اور صلوات
اللہ کی طرف سے آیا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, کہاں سے آیا؟ اللہ کی طرف سے. اب دیکھیے, تو یہ میں نے کہا کمیونیکیشن ہو گئے, دو کمیونیکیشنز ہو گئے. اب یہ دونوں کمیونیکیشنز کو, یعنی کمیونیکیشن ایک ہے بٹوین ٹو پیپل, اب ہم دونوں کمیونیکیشن کو یوز کرتے ہیں ہماری نماز میں. کہتے ہیں کہ نماز کے بغیر کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا, نماز خود درود کے بغیر قبول نہیں ہوتی, کیونکہ ایک ہی سائڈ کمیونیکیشن ہو جاتا ہے نا, وہ تو کمیونیکیشن ہوتا ہی نہیں ہے, اٹس اے ون سائڈڈ, کہ آپ خالی نماز پڑھ رہے ہیں, جواب جب آئے گا جب وہ پڑھے گا درود رسول اللہ پر. سو دیٹ از واٹ اٹ از, اٹ از their communication which we are, جو ہمارے لیے واجب ہے, اور ہم کے اسی پیٹرن میں کرنا ہے جس طرح رسول اللہ کرتے تھے, جس طرح سے وہ صلوات پڑھتے تھے اور جس طرح سے اللہ صلوات بھیجتا تھا, وہ ان کا کمیونیکیشن ہماری واجب نماز ہے. سو دیٹ از واٹ از دا لیول آف انٹرسیشن. اور پہلی آن دا سیکنڈ فرسٹ لیول میں رسول اللہ نے نماز پڑھی, اللہ نے صلوات بھیجا. آن دا سیکنڈ لیول ہم ہیں, جو ہم رسول اللہ کی طرح نماز پڑھتے ہیں, تو ہم دونوں چیزوں کو یوز کرتے ہیں, صلات کو بھی اور صلوات کو بھی, کیونکہ صلوات میں اللہ کہتا ہے ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ اور اس کے ملائکہ درود پڑھتے ہیں نبی پر. اور پھر اگر تم مومن ہو, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, ہو گئی بات مکمل. اسی لیے رکوع کرنے کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, سجدہ کرنے کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, تشہد پڑھنے کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سو دیٹ از دا انٹرسیشن. اگر آپ صلوات نہیں پڑھتے ہیں, آپ کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے, کیونکہ it becomes only one sided and you have to make it two sided. But not only, صرف صلوات اس میں نہیں ہوتا, صرف صلوات جو ہے نا وہ صرف ایوری اسٹانس, اٹ از یوزڈ ان ایوری اسٹانس. رکوع, اس میں قنوت میں آپ صلوات پڑھتے ہیں, رکوع میں آپ صلوات پڑھتے ہیں. besides that, اس کے علاوہ آپ رسول اللہ کا نام کو کہاں یوز کرتے ہیں؟ اذان میں. جو اذان میں آ گیا وہ انٹرسیسر ہے, چاہے وہ اپنی زبان سے کہے یا نہیں کہے, لیکن وہ شفاعت کی منزل پہ ہیں, کیونکہ انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں تشہد میں پڑھتے ہیں آپ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, تو کہاں سلام میں آپ پڑھتے ہیں السلام علیکم یا ایھا النبی. So naturally if you see کہ خود نماز is a complete religion in itself, وہ ایک پوری ریلیجن اس کے اندر بسا ہوا ہے. سو دس از واٹ اٹ از, من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, اللہ نے جسے اذن دیا ہے شفاعت کا, وہ خود صلات میں موجود ہے, وہ خود. ہم قنوت پڑھنے کے بعد بھی صلوات پڑھتے ہیں, ہم وضو میں بھی پڑھتے ہیں, ہر جگہ, بیکاز وی گو آن قبولت کے لیے, کہ ہماری ہر چیز قبول ہو جائے. اور پھر اس کے بعد یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. ابھی میں نے پڑھا تھا نا آپ کے سامنے, جو آگے ہے اور جو پیچھے ہے. آگے بھیج دی نماز, زندگی بھر کی کوئی قضا نہیں ہوئی. اگر قضا ہو گئی تو پھر اللہ نے کہا جو اولاد ہے وہ ورثے میں صرف دولت اور پراپرٹی نہیں لیتی ہے, وہ ورثے میں جو بیٹا ہوتا ہے بڑا, اسے ورثے میں یہ بھی ملتا ہے کہ باپ کے واجبات کو ادا کرو, جو نماز چھوٹی, جو روزے چھوٹے, جو حج, جو زکوٰۃ, جو بھی تمہارے والدین سے چھوٹ گیا ہے, وہ حق ہے تم پر, تمہیں وہ اپنی زندگی میں ادا کرنا ہے. تو جو ساتھ لے جانا تھا وہ ہم ساتھ لے گئے, اگر اس میں کوئی کمی پوری ہو گئی تو وہ ہمارا وارث پورا کر دے گا. لیکن اللہ یہاں پر نماز, یہ تو نماز کی بات, بہت ساری چیزیں اس میں آتی ہیں, لیکن here I am concentrating اور only نماز. اور جب مر گئے تو پیچھے کون پڑے گا؟ نیک انسان تھے, کبھی کوئی گناہ کبیرہ نہیں کیا, نماز جنازہ ہوگی. یہ ہم پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں ہمارے کردار سے,
اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم مومن ہیں, ہم مومن آئیں گے بھی جنازے پہ اور نماز جنازہ پڑھیں گے بھی, اور پھر لوگوں سے کہیں گے بھی کہ بھائی اس کے لیے نماز وحشت ضرور پڑھنا, وہ ان کے لیے نماز وحشت بھی پڑھیں گے, پھر جو قضا ہیں وہ اولادیں پڑھیں گی. تو نیچرلی اگر آپ نے اپنی اولادوں کو سکھائی ہے نماز, یا کسی دوستوں کو سکھائی ہے, یا کسی اور کو سکھائی ہے, اب وہ آپ کے پیچھے پڑھتی ہی چلی جائے گی, پڑھی ہی چلی جائے گی, اور آپ اس کا حصہ ہوتے ہی چلے جائیں گے. معصومین کہتے ہیں اگر مسجد بن رہی ہو اور اگر آپ صرف ایک اینٹ اس میں اپنے حلال پیسے سے لگا دیں, جب تک وہ مسجد کی دیواریں قائم رہیں گی, اس میں نمازیں اور اذانیں ہوتی رہیں گی, آپ کو اس کے بینیفٹس ملتے ہی ملتے رہیں گے. دس از واٹ وی لیو بیہائنڈ. یہی اللہ کہتا ہے کہ وہ سب جان رہا ہے, اس نے احاطہ کیا ہوا ہے, اس کے پاس ساری چیزوں کا حساب ہے, کہ جو تم پیچھے چھوڑ کے, جو تم نے آگے بھیجا ہے اور جو تم پیچھے چھوڑ کے آئے ہو. پھر اللہ کہتا ہے وسیع کرسی السماوات والارض حفظهما. So this is what we وسیع کرسی السماوات یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسیع کرسی السماوات والارض حفظهما وهو العلی العظیم. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. 1 minute. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسیع کرسی السماوات والارض ولا یؤذہ حفظہما. اور نہیں تھکاتے اسے یہ دونوں کی حفاظت, نہیں تھکاتی انہیں ان دونوں کی حفاظت. میں نے کہا نا ہم اس کا کتنا حصہ ہے بتائیے, اور ہمارے پروردگار ہی از شوئنگ ہز گریٹنس ٹو دس, کہ ہم اگر ایک دن پورا کوئی انسان چل نہیں سکتا ہے اور یہ زمین کو سنبھالے ہوئے ہے, ہم ایک دن زمین پہ چل نہیں سکتے, آسمان پہ تو جانے کا سوال ہی نہیں. تھوڑی دور تک اڑ کے بھی اگر پرواز بھی لگ گئے, پرواز بھی کری, تھوڑی دور تک اڑیں گے پھر گر جائیں گے یا مر جائیں گے, کیونکہ ہم سانس ہی نہیں لے سکتے. اور جو ان دونوں کی حفاظت کیے ہوئے ہے, تو وہ اپنی طاقت دکھا رہا ہے کہ تم 4 قدم نہیں, تم دن بھر نہیں چل سکتے, تم تھوڑی دور نہیں اڑ سکتے, اور میں نے آسمانوں کی حفاظت کی ہے, اور میں نے زمین کی حفاظت کی ہے, اور میں تھکتا نہیں ان دونوں سے. اور پھر جب آیت ختم ہوتی ہے, کیوں نہیں تھکتا؟ کیونکہ وہ ہے علی العظیم. یہ 2 نام اکثر ساتھ میں آتے ہیں اللہ کے, علی العظیم. تو علی وہ نام ہے اللہ کا جو ہم سجدے میں استعمال کرتے ہیں. سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. جب سورہ اعلیٰ کی آیت, سورہ اعلیٰ جب نازل ہوا, سبح اسم ربک الاعلی, تو رسول خدا نے کہا کہ اس آیت کو تم اپنی نمازوں میں شامل کرو. تو پھر مسلمان پڑھنے لگے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. اتنی بلند ہے اس کی ذات کہ دونوں آسمین, اور ہم اس سے زیادہ تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے آسمانوں اور زمینوں سے اللہ. اور عظیم وہ نام ہے اللہ کا جو ہم رکوع میں استعمال کرتے ہیں, رکوع میں استعمال کرتے ہیں عظیم, اور وہ جو ہے وہ علیم ہے. Now I tell you one thing, this is also the graduation of man's growth. نماز جو ہے وہ انسان کی گریجویشن گروتھ کو بھی کرتی ہے, کیونکہ قیام is your youth, رکوع is your growing years and your old age, and sajda declares your death, and again getting up declares your resurrection. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو عظیم جو ہم یوز کرتے ہیں نا, کہ عظمت کی انسان کو کب ضرورت ہوتی ہے. ایک تو عظیم کا مطلب ہڈیاں ہوتا ہے, عظما, that is the teenage, the years when the bones grow. اور ایک عظیم جو میں نے کہا نا, it goes to a middle age, then your wisdom becomes great. And alim, you have to die a knower of the Tawheed of Allah, an acceptor of the Tawheed of Allah. So you are lifted back, so you are resurrected once again as a knower of
your God, and understand his tawheed. That is ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadur rasulullah, ashhadu anna aliyun waliullah. So this is namaz represented through the ayat al-kursi. Sadaqallahul aliyul azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursaleen, walhamdulillahi rabbil alameen, birahmatika ya arhamar